अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 46 स्टार्ट करने लगी हूँ। ये पार्ट वहाज एंड अनाबिया स्पेशल पार्ट है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गाड़ी की स्पीड तेज़ किए वो जल्द अज जल्द घर पहुँच जाना चाहता था। इस वक्त वो खुद से भी सामना करने की हालत में नहीं था। कई बार उसने अपनी सुरह आंखें रगड़ी, कई बार उसने खुद को लानत मलामत की। एक पल के लिए उसका दिल चाहा वो अपने आप को कुछ कर ले। इतना बेखबर मैं कैसे रह गया, मैं कैसे सब नहीं जान पाया। आ स्टेरिंग पर अपने दोनों हाथ मारे वो जोर से दौड़ा था। अनाबिया के साथ ही मैंने बेइंतहा बुरा किया। वह मासूम लड़की क्या इस लायक थी? उसे अपने सारे गुनाह इस वक्त नजर आने लगे थे। वो बेबस होने लगा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर के करीब गाड़ी रुकी तो वो होश में आया। गाड़ी खड़ी करके वो अंदर आया और इर्द गिर्द देखा। अंदर सन्नाटे बोल रहे थे। इस वक्त उसे अनाबिया की तलब थी, जिससे शायद आज अपना गम कह पाता। लेकिन उसे भी तो उसने नाराज कर दिया था। कल ही तो उसने अनाबिया की आखिरी उम्मीद तोड़ दी थी। जाते हुए भी उसे नजर नहीं आई थी और अब भी कहीं नहीं थे। वह खुद से थकने लगा था। बोझा कदम लिए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा और कमरे में आते ही पैर पर डह गया था, जैसे वजूद अपना बोझ नहीं उठा पा रहा हो। वो अपने कमरे में थी, ना भूख का एहसास था ना कोई और एहसास बाकी था। वो आज सुबह यूनिफॉर्म के बजाय नक्शा सा तैयार कहीं गया था। उसका यूं जाना उसे मजीद रुला गया था, लेकिन अक्सा के आने की वजह से वो अपने आंसू छुपा गए थे। फ्रेश होकर उसने नाश्ते के नाम पर चाय का कप पिया था। उसके बाद वो कमरे में आ गए थे। वो आज के आने का पता चला तो दिल बेचैन होने लगा था, लेकिन उसका सामना नहीं करना चाहते थे। उस शख्स के सामने वो अब अपनी मोहब्बत की भीख कभी नहीं मांगना चाहते थे। तभी बाज़ाहिर लापरवाह बने सारा दिन अक्सा के साथ मसरूफ रहे, लेकिन वहाज के कमरे का बंद दरवाजा उसे परेशान करने लगा था। अब तो अक्सा भी अपने कमरे में जा चुके थे। वह ऊपर आई, चंद लम्हे वहाज के दरवाजे के पास रुकी, और अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। या अल्लाह, वहाज ठीक हो। दिल अब भी डीठ बना उसकी हैर मांगता था, जो कल उसे फिर दुदका कर गया था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी और फिर रुके। नहीं, एक बार देख लेती हूँ, वह उससे बड़बड़ाई और कमरे के दरवाजे के पास आ ठहरी। अंदर नीम अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन अम्बिया को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वहाज, मुझे धीरे से पुकारा। मुबादा व गुस्सा न काटे। उसकी हालत आज फिर उस दिन जैसी थी जब उसे इस घर में लाया था। वहाज ने सुरती हुई आंखों से उसे देखा था और फिर एश ट्रे में सिगरेट को मसल दिया, गोया उसके सामने पीने से गुरेज किया। अनाबिया का दिल चाह वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर खुद को मजबूत बनाए वहीं पर खड़ी रही। कुछ चाहिए तुम्हें? उसने पेशानी मसले हुए कहा था। नहीं, आप खाना खा लें, सुबह से आप कमरे में बंद है। भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। उसने एक बार फिर से सिगरेट सुलगाया था, लेकिन यह खत वो खांसा था। बहार, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वह घबरा कर उसके पास आई थी, उसकी पूछ से हिलाने लगी। गोके ये उसके लिए इंतहाई मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत किए पास आ गए थे। वहाज ने बेजार से उसके हाथ झटके। जाओ यहाँ से नाबिया, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। और जो आपकी बिगड़ रही है उसका क्या? वो रूहानी भी बोली थी। सब शिकवे कहीं गुम हो गए थे। महबूब की फिक्र हर शय पे हावी होने लगे थे। वहाज ने सर आंखों से उसको देखा था। अनाबिया सहमी थी, लेकिन फिर दो जानों बैठकर उसके घुटनों पर हाथ रखा। उठो नीचे से। वो फौरी खड़े हुए सिगरेट दूर फेंक चुका था। अनाबिया, खड़ी हो जाओ, उन्हें तलही से कहा था। मेरी सजा का तयन कर दे वहाज, शायद मैं फिर अपनी नजर में उठ जाऊं। वो दिल गहरी से बोली थी। शायद वो अब थकने लगी थी। उसकी बेरूही से आज भी मोहब्बत का हाली कुछ को लिए खड़ी थी। वह आज ला पीछे झुका, उसके कंधों से थामा। अनाबिया बेजान से उसके सारे पर खड़ी हुई थी। चंद लम्हे वो उसका गुलाबी चेहरा देखता रहा, गोया लफ्ज जमा कर रहा हो। सजा जजा कुछ भी बाकी नहीं रही। ऐसा लगता है जो मैंने तुम्हें इतना अरसा सजा दी, तुम उसकी जरा सी भी हकदार नहीं थे। बल्कि मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। उसको कांधों से धीमे से सहलाते हुए उसने रंजीदगी से कहा था। उसकी आंखों के गोशे शुरू हुए थे, जो गवाह था कि किस करब से गुजर कर आया है। नहीं वहाज, अब ऐसा मत कहें। अनाबिया ने सैम को उसके गाल पर हाथ रखा था। न जाने वहाज को क्या हुआ था कि उसके गाल पर हाथ रखा, हाथ बेसाता लबों से लगाया, उसकी शफाफ हथेली को छुए। उसे अनाबिया सुल्तान को मोतबर ही तो काट दिया था। जो कहा है सच कहा है। इंसान अपना बोया ही काटता है। मैं बर्बाद तो हुआ था, उसमें कसूर भी मेरा अपना है। शायद ये मेरे मकाफाते अमल है। एक बार फिर उसकी शफाफ हथेली को छूकर उसने अनाबिया का हाथ छोड़ा और खुद बैठ पर बैठकर अपना सर हाथों में थाम लिया। इस वक्त वह अनाबिया को सद इस तरह भी हालत में लग रहा था। कुछ हुआ है वहाज? आप ऐसे तो कभी उदास नहीं हुए। अनाबिया उसके बराबर आकर बैठी उसकी जाना मुर्दी लहजे में बेकरारी ही बेकरारी थी, जबकि वहाज को एक और गम सताने लगा था। वो लड़की अगर उसकी वाहिद हमदर्द थी
اور وہ اسی ہمدرد کو پل پل اذیت دیتا رہا تھا۔ وحاج نے بس سر اٹھایا، اس کو دیکھا اور پھر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس کے چہرہ کو اس کی گردن سے مس کیا۔ انابیہ کا پورا وجود سر پار گیا تھا، ہاتھ گود میں دھرے رہ گئے تھے۔ تمہارا وحاج آج ٹوٹ گیا انابیہ، اسے کچھ مت پوچھو، بس چند پل اپنی قربت میں پرسکون نیند دے دو، اسے سمیٹ لو۔ اس کی گرم سانسوں نے انابیہ کا دل شدت سے دھڑکایا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اسے سمیٹ لیتی، لیکن وہ آج اسے سنبھال لینا چاہتی تھی۔ اس نے آج خود ہاتھ بڑھایا تھا اور وہ ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ وحاج، اسے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے کیونکہ ہاتھ چھوٹا تھا، لیکن وحاج کو وہ نرم پائیں سہارے کے حساب سے بہت ہی بڑے لگے تھے۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے سہارا مانتا، تبھی اس کے ہاتھ میں نکلتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ انابیہ کے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، ایک بار پھر وہ دور ہو گیا تھا۔ انابیہ، تم چلی جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، مجھے سہارا دو یا مجھے سمیٹ لو، کیونکہ میرے جیسا خودغرض شخص کسی کی محبت کا حقدار نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ اسے وحاج کا شانہ پکڑ کر اسے سیدھا کیا، وہ سیدھا ہوا تھا۔ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہارے معاملے میں خود غرضی دکھائی ہے، تمہیں تڑپایا، ہر بار تمہارے برائے بھی ہاتھ جٹا دیے۔ اس نے چھت کو گرے ہوئے دل گیری سے کہا، اور آج بھی یہی کیا ہے۔ نابیہ کے لبوں سے شکوہ نکلا، وہ جانے کے لیے مڑی، لیکن وحاج نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ انابیہ سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ ایک پل کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چہرہ پل میں گلابی ہوا تھا، وہ سیدھا ہونے کے لیے کسمسائی، لیکن وحاج نے اس کے گرد اپنے بازو رکھ کر لپیٹ لیا، جسے اسے دور نہ کرنا، جیسے اسے دور نہ جانے دینا چاہتا ہو۔ انابیہ کا سانس بھی حلق میں اٹکا تھا۔ منہ سے دور مت جاؤ، یہی میرے پاس رہو ہمیشہ، کبھی نہ جانے کے لیے، میں اگر کہوں تو بھی نہ جاؤ۔ اس کی باری آواز انابیہ کی جان نکالنے لگی تھی، لیکن وہ اپنی طرف اپنی کم مائیگی کا تھوڑا سا حساب تو لینا چاہتے تھے۔ کیوں نہ جاؤں وحاج؟ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتی ہیں، تو پھر میں یہاں پر کیوں رکوں؟ کس لیے ٹھہر جاؤں؟ میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے، اب بھی جانے کو ہی کہا تھا، اب جا رہی ہوں تو کیوں روک رہی ہیں؟ وہ بگی سی آواز میں بولی، اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور وحاج کے دل پر ایک گہری ضرب لگی تھی۔ وہ وحاج کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وحاج اسے سنبھال چکا تھا۔ اب رکو جاؤ۔ کیوں؟ وحاج، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ ایک بار پھر وہ روئی۔ جھوٹ تھا صابر، تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، تمہاری جانب قدم بڑھانے سے ڈرتا تھا کہ تمہیں کھو نہ دوں، لیکن شاید میں پاگل تھا، بھول گیا تھا کہ تم مجھے اس رب کی جانب سے عطا کی گئی ہو، اس کی مرضی کا بغیر کوئی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتا۔ انم میرے لیے نہیں بنی تھی، تبھی میرے ہاتھ بڑھانے سے پہلے وہ مجھ سے دور چلی گئی، وہ چلی گئی، لیکن تم میں جانے نہیں دوں گا۔ انابیہ یک ہاتھ سن ہوئے تھے۔ انم؟ کون انم؟ وحاج، وہ خاموش رہا تھا، اس کا نرم وجود اسے اپنی کیفیت سے نکالنے لگا تھا، اس کی قربت میں کھونا چاہتا تھا، جبکہ انابیہ کی سانسیں تنگ ہونے لگے تھے۔ بتائیں مجھے کون انم؟ وہ تڑپ کر سیدھی تھی، وہ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی، گویا انم نامی لڑکی یہیں کہیں موجود ہو۔ انابیہ، میری بات سنو۔ وحاج بھی اٹھ کر بیٹھا تھا، اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بتائیں وحاج، انم کون ہے؟ وہ چیخی تھی، قدم پیچھے لینے لگی۔ انم میری منگیتر تھی۔ اس نے ایک نظر زمین پر گارے ہوئے کہا تھا۔ انابیہ لڑکھڑائی تھی، اسے پہلے کہ وہ زمین بولتی تھی، وحاج نے فوری اٹھ کر اس کے کمرے میں ہاتھ ڈالے، اسے سنبھالا تھا۔ آپ اسے کیسے؟ وہ کیسے؟ کہاں؟ اس کے کاندھے پر ہاتھ جمائے خود کو سنبھالتی سسکی تھی۔ وہ مر چکی ہے کافی سال پہلے۔ انابیہ کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ تب بھی آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کے دل میں شروع سے وہی تھی۔ اس نے وحاج کے سینے پر انگلی رکھی۔ وحاج نے نفی میں سائے لیا تھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ انابیہ کا دل ابھی سلگتا ہوا تڑپ رہا تھا، اس کا لمس بھی سکون نہیں دے پایا تھا۔ آپ مجھے بہلا نہیں سکتے، آپ انم سے؟ اسے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے، یہ انکشاف اس کی جان نکالا تھا۔ نہ کوئی تم سے پہلے، نہ کوئی تمہارے بعد اس دل پر تلسک جما پایا ہے۔ تمہاری لگائی تہمت نے میرا دل بدل دیا، مجھے محبت سے نفرت تک کا اور نفرت سے محبت تک کا سفر طے کروا دیا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ چند پل رکا، اس کی کن پٹی کو چوما اور پھر بولا، تمہارے عشق کے ساتھ مجھے یہ تہمت بھی قبول ہے۔ انابیہ کا دل و دماغ سن ہو گیا تھا، اس نے اظہار کر دیا تھا۔ دل اس کی بات پر ایمان لیا ہے، لیکن دماغ اب بھی باغی بنا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت کے ساتھ عشق کون کرتا ہے؟ اور آپ نے ہمیشہ نفرت کیا، آپ کیسے بھول گئے کہ آپ نے ابھی کل ہی تو کہا ہے؟ اور آج اعتراف کر رہا ہوں کہ میں انابیہ سلطان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، بس کھونے سے ڈرتا ہوں۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ۔ آپ مجھے بہلا رہے ہیں، سب جھوٹے دعوے ہی۔ اس کے گرد سے نکل جانا چاہتی تھی، اس کے لمس کو محسوس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں اپنے بھائی پر یقین نہیں ہے؟ اسے چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور شدت سے گویا ہوا۔ کیسے قائل یقین؟ آپ نے
کب میرا یقین کیا، حالانکہ میں نے آپ کو پانے کے لیے یہ گناہ کیا تھا۔ میں بے وفا نہیں تھی، پر آپ تو بے وفا تھے۔ بے وفا کسی اور کو چاہتے تھے، پھر مجھ سے کیوں شادی کی؟ تمہاری ضد کے آگے ہار گیا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا لیکن لے نہیں پایا، کیونکہ تم سے محبت ہو گئی تھی۔ کب کیسے ہوئی نہیں جانتا، لیکن خود سے بھی یہ اعتراف کرتے میں ڈرتا تھا۔ انابیہ نے بھیگی محترم آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ ٹھیک ہے، اور تمہارا وحاش تمہیں یقین دلائے گا۔ میں اپنی ذات کی صفائی کسی کو نہیں دیتا، لیکن آج دوں گا۔ وہ بیڈ سے اپنا موبائل اٹھا کے لایا اور گیلری اوپن کرنے لگا۔ انابیہ کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ اس کا دل تو اب بھی وہیں اٹکا تھا جب اس نے انم کا نام لیا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی، کیا تھی، نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا نام دل کو چبھ رہا تھا۔ دیکھو یہ، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے پرپوز کیا تھا؟ میں تمہیں چھوڑ کر دودکار کا چلا گیا تھا، لیکن جانتی ہو میں واپس اندر آنے والا تھا، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے، اس لیے اپنی غلطی کا مداوع بھرپور طریقے سے کروں گا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ایک ٹیبل بک کروانے کا کہا تھا اور وہ کروا چکا تھا۔ اگلے دن میری کامیابی کا دن تھا۔ میں نے ایک مجرم کو گرفتار کرنا تھا اور میں کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں تمہارے پاس آنے والا تھا، اپنی کامیابی تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنے اور تمہیں پرپوز کرنے، لیکن تم نے وہ کر دیا جو تمہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ثبوت ہے نابیہ، دیکھو انہیں۔ اسے موبائل کے ہاتھ میں تھمایا تو اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ تصویریں دیکھی تھی۔ سب کچھ اچھے سے ریڈی کیا ہوا تھا، بالون سے پورا فلور بڑا ہوا تھا، ٹیبل پر پھول گفٹ سب کچھ ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ انابیہ کا اسے پارک میں پرپوز کرنا اس کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ ہر چیز اتنی شاندار تھی کہ انابیہ کی نظر ان تصویر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں پتھر دل ہوں؟ نہیں انابیہ، پتھر دل ہوتا تو اب تک تمہیں خود سے اتنی دور بھیج دیتا کہ تم میں مجھ تک کبھی واپس نہ آتی۔ تمہارے گناہوں کی سزا اتنی بھیانک دیتا کہ شاید میں خود سے بھی نظر نہ ملا پاتا، لیکن میرا دل تمہارے معاملے میں بہت پہلے سے پگھل چکا تھا۔ انابیہ بےچینی سے دیکھنے لگے۔ جس وقت تم نے مجھے پارک بلایا تھا، تھوڑی دیر بعد ہی سنم کی کال آئی تھی۔ اس کال نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ تبھی وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید غلطی ہم دونوں کی تھی۔ میں اس دن نہ تمہارا دل توڑتا، نہ یہ سب ہوتا، نہ تم مجھ پر تہمت لگاتی۔ اس کا لہجہ باری ہو رہا تھا، لیکن انابیہ ایک بار پھر کپکپائی۔ وہار نے سنم کی رکانڈی آن کی اسے سنائی۔ وہ لفظ انکشاف انابیہ کو موت کے دہانے پر لے کر آئے۔ انابیہ کا دل چاہا وہ مار ہی جائے۔ اس لڑکی نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی اور وہ اس لڑکی پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی آئی تھی۔ سنم نے یہ سب کیوں کیا وہار؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں اس کی بہن کا قتل کیا۔ اس کی بہن انم اسی کی بہن تھی، اسی کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات نہیں تھے، بلکہ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے ایک بے گناہ اور مظلوم لڑکی سے نفرت کی تھی۔ تبھی تو وہ ذلت و رسوائی میرا مقدر بن گیا۔ ماضی کے ورق الٹا وہ انابیہ کو پھڑ کر رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ آج وہ اپنا دل اس لڑکی کے سامنے کھول دینا چاہتا تھا جو اس کی متاعی حیات تھی، اس کی زندگی کا محور تھی، جسے اس نے ہمیشہ ستایا تھا، پر آج ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہار میں کبھی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، یقین کرے میں غصے میں ضرور تھی، لیکن ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی۔ سنم میرا موبائل لے چکی تھی اور اس نے میرے موبائل سے ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں اسے موبائل لینا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ انابیہ کی ہچکیاں بننے لگی تھی جب وہار نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کا سہارا پاتے ہی وہ مزید سسکیوں سے رونے لگے تھے۔ وہار نے اسے رونے دیا تھا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہٹ سکے۔ غلطی ہم دونوں کی ہے انابیہ، بس میں نے ماضی میں کی۔ میں انم کو بچا نہیں پایا، جس کی سزا مجھے یوں رسوا ہو کر ملی۔ بس تم مجھے معاف کر دو۔ وہار نے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ نہیں وہار، آپ اس سزا کے حقدار نہیں ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ کیوں میں اتنی آندھی ہوگی، سب بھول گئی۔ وہ وہار کے ہاتھ پکڑے بولی تھی، سب کچھ میرے سامنے ہوتا رہا، سب کچھ، لیکن میں جان نہیں سکی۔ زمین پر بیٹھی وہ اپنے ہاتھ زمین پر مارتی چیخی تھی۔ اس کی حزیاتی چیخوں نے وہار کو بے چینی میں مبتلا کیا تھا۔ انابیہ، وہار نے اسے فوری باہوں میں بڑھا تھا۔ بس کرو، خود کو سزا مت دو، بلکہ مجھے سزا دو، کیونکہ اتنا عرصہ میں نے تمہیں رلایا، ستایا ہے، تمہارے دل کو ہر بار زخمی کیا۔ میں اسی قابل تھی وہار، اسی قابل، بلکہ آپ کو مجھے اس سے بھی بڑی سزا دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے کبھی مت چھوڑنا، کبھی نہیں۔ ہر سزا قبول ہے، لیکن مجھے جدائی قبول نہیں ہے۔ اس کے حساب میں سستی ہوئی بولی تھی۔ وہار کے دل سے آج جیسے سارے بوجھ سرک گئے تھے۔ اس کا آج بھی وہی اعتراض تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ خوش قسمت مرد ہے جس کی زندگی میں ایک وفاشار عورت آئی تھی، جس نے اسے دیوانوں کی طرح چاہا تھا۔ اس کا نرم وجود دل کی دنیا بدلنے لگا تھا، جذبات سلگنے لگے تھے۔ وہار نے آنکھیں میچ کر کھولی اور اسے سامنے کیا۔ سزا چاہتی ہو؟ اس کے آنسو لبوں سے چنتا وہ گمبھیرتا سے بولا، ہر سزا قبول ہے، لیکن دور نہیں جانا چاہتی۔ وہار نے اس کے لبوں پر انگشت رکھ دی تھی، اور انابیہ نے گلابی بھیگی ہوئی آنکھوں سے بھاج کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کے تاثر اب بدل چکے تھے۔ جہاں پر اب ہماری تھی
غم کے بادل چھٹے تو غربت کے جذبات ارد گرد رنگ پھیلانے لگے تھے. تمہیں خود سے دور جانے بھی نہیں دوں گا. ہر اس رکاوٹ کو جڑ سے مٹا دوں گا جو ہم دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا. انابیہ کو اپنا وجود ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا تھا. وہ طرف و تپش جو ایک عرصہ اسے جرساتی آئی تھی وہ آج ختم ہوئے ٹھنڈک میں بدل گئے تھے. آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اس نے یقینی چاہی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہاج نے چہرے کو اپنے بے حد انتہا قریب کیا تھا. بولو. وہاج کی گرم سانسیں چہرہ درست ہونے لگے تھے. پر پتہ نہیں. وہاج نے ایک بار کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا. کسے پتا ہے؟ چھوڑے مجھے. اپنے کمرے میں جانا ہے. وہ گھبراہٹ میں مطلع ہوئی تھی. کون سے کمرے میں؟ وہاج نے گرفت سرد کی تھی. اپنے کمرے میں جانا ہے. جانے دے. وہ نظر چڑھاتی بول تھی. تمہارا کمرہ اب یہی ہے. تمہارا وہاج اب تم سے ایک پل کی بھی دوری نہیں چاہتا. اب تمہاری پناہ گاہ یہاں ہے. اس نے نابیہ کا ہاتھ اپنے دل پر آ دیا. وہاج. وہ کپ کپا کر اسے دوری چاہنے لگی تھی. اس کا گریز سمجھ کر وہ اپنے دل پر پہرے بٹھائی تھا. میں سمجھ سکتا ہوں. تھوڑی سزا تو مجھے بھی اب ملنی چاہیے. اس نے ایک بار پھر سے لب اس کی پیشانی پر جمائے اسے آزاد کر دیا. نابیہ کی زبان کم ہوئی تھی. وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی. رات بہت ہو گئی ہے. آرام کرو جا کر. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود نابیہ پر زبردستی مسلط کرے. تبھی روح موڑ گیا تھا پر دل اداسی سے لپٹنے لگا تھا. اس کا کمرے سے جانا اسے بھی بے قرار کرنے لگا تھا. چند پل وہ بھی تذبذب کا شکار ہے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ میرا کمرہ یہی ہے. میری پناہ گاہ یہ دل ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرام کرو جا کر. آپ بہت ہی جھوٹے ہیں. اور وہاں کی پوسے لتی آئی پھر اس کے سینے پر اپنی بازو پھیلا گئی تھی. انداز میں ہلکی سی ہفکی تھی. دل کی اداسی اگلے ہی پل خوشگواری میں بدل گئی. وہ یوں آ لپٹے گی اسے اندازہ نہیں تھا. تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنے کمرے سے چلی جاؤ. وہاج نے اسے آج اس کے سینے سے لگا کر لبوں سے لگایا تھا. اس کے نرم ہاتھ نرم پائیں اسے مہور سے بے خبر کرنے لگے تھے. کتنی دلیری سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اپنا ہاتھ آزاد کرواتی بولی اور حساس توڑ کر سامنے آئی تھی. وہاج نے شانے اچکائے. آپ کو سزا تو میں ضرور دوں گی اور وہ سزا آپ کو برداشت بھی کرنی پڑے گی. اتنا عرصہ رلایا تھا. اتنا عرصہ پتھر دل بنے مجھے نظر انداز کرتے رہے. مجھے تو لگتا تھا آپ میں جذبات ہی نہیں ہیں. وہ ہفکی سے بولے. جذبوں کی آنچ ہلکی سی بھی تم پر آئی نا تو یہ تمہاری بہادری پل میں ارن چھو ہو جائے گی. اس کی گردن سے بازو کو پیچھے کیے ہوئے اسے سرگوشانہ کہا تھا. اس کی مضبوط انگلی کے لمس نے اسے سمٹنے پہ مجبور کیا تھا. بڑے آئے. وہ بڑبڑا ہی سکے. اگر تم اجازت دو تو آج میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. میرے جذبوں میں کتنی شدت ہے. میں پتھر دل نہیں تمہاری یہ سراپہ محبت ہوں. اور ہاں جو سزا دوگی تمہاری ہر سزا سر جھکا کر سہوں گا. اسے نابیہ کے گردن اور چہرے کے درمیان اپنے مضبوط ہاتھ رکھے اور بوجھل آواز میں کہا. نہیں مجھے کوئی سزا نہیں دینی. میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں. اس نے ارد گرد دیکھا. وہ بکھلاہٹ سے بولی تھی. وہ ہاتھ کی سی آنکھیں اسے بہت کچھ احساس دلا چکی تھی جس کو سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی. آپ نہیں انابیہ بہار سلطان. آپ تو بالکل بھی نہیں. جانے دیں. وہ بد مسکرائے. ڈر لگ رہا ہے. وہاج لب دبائے بولا تھا. ڈر؟ بھلا میں کیوں ڈروں گی؟ وہ کسیہٹ سے بولے. پھر کام کیوں رہی ہو؟ وہاج نے اس کے وجود پر گہری نگاہ ڈالی تھی. کب کام رہی ہو؟ نہ ڈر رہی ہو نہ کام رہی ہو تو پھر مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ انابیہ بہار سلطان کے دل تک میرے سچے پرشدت جذبات کی آنچ پہنچ چکی ہے. وہاج آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں. وہ چڑ کر گویا ہوئے. میرا حق ہے. اسے نہ کو چھوئے کہا تھا. کوئی حق نہیں ہے. وہ شرٹ جکڑتی بولی. ایسی کی تیسی تمہاری کوئی حق کی لگتی. اسے شدت سے اس میں بیچتا ہوا اس کی ہر کوشش ناکام بنا گیا تھا. سرد رات میں دہتے ہوئے جذبات سر چڑھ کر بولنے لگے تھے. کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا. کبھی بھی نہیں. نہیں جاؤں گی. وعدہ وفا نبھاؤں گی. وہاج نے اس کے کاندھے کو نرمی سے چھوا تھا. اس سرد رات میں وہاج سلطان نے اپنی محبت کا فسانہ قطرہ قطرہ اس کے سماعت کی نظر کیا تھا. اپنے جسموں کی شدت سے اسے سمیٹ لیا تھا. اس کی قربت میں وہ آج پہلی مرتبہ پرسکون نیند سویا تھا جبکہ انابیہ جاگ رہی تھی. اس کے سینے پر اطمینان سے سر رکھے انابیہ نے آج انتہائی کٹن سفر کے بعد اپنی منزل یعنی کہ وہاج سلطان کو پا لیا تھا. اب کوئی فاصلہ کوئی رکاوٹ دونوں کے درمیان میں باقی نہیں رہے تھے. اس نے وہاج کو سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کی گال کو نرمی سے چھوئے اس کی پناہوں میں چھپ گئے تھے. ایک پرسکون نیند کے لیے اگلی صبح روشن بنانے کے لیے وہ اب بھی سو جانا چاہتی تھی. وہاج نے اسے مزید حوص سے قریب کیا تھا. شاید نیند میں بھی اس کا دور جانا محسوس کر رہا تھا. انابیہ مسکرائی تھی اور اپنی محبت کی دائمی ہونے کی دعا کرتی. کب سوئی خبر نہ ہو پائے تھے. بابا میں شہر جا رہا ہوں. 2 دن بعد میری واپسی ہوگی. خیریت سب ٹھیک ہے؟ ہاں ظرفیشاں کا 1-2 دن ریگولر چیک اپ کروانا ہے اور مجھے اپنے دوست سے بھی ملنا ہے. تمہارا دوست کون؟ سوال قیوم چودھری کی جنم سے آیا تھا. اس نے چند پل انہیں دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا. آئی جی ایاز احمد کا بیٹا نوفل یزدان میرا دوست ہے.
منازع بیگم کے لیے یہ تفصیل اچنبے کا باعث تھی. اتنے سال بعد اپنے بھائی کا ذکر انہیں بے چین کر گیا تھا. وہی نوفل یزدان جس نے قتل کیا تھا. الزام تھا اس پر قتل کسی اور نے کیا تھا اور رشتے میں وہ آپ کا بھتیجا لگتا ہے. میں اس آدمی سے کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتا. قیوم چودھری آج پہلی مرتبہ کسی کے لیے اس انداز میں گویا ہوئے تھے. رشتہ تو بنا ہوا ہے. کیوں چچی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ قیوم وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور نوفل میرا بھتیجا ہے. اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے مجھے میرے بھائی سے ملنے نہیں دیا. خلاف توقع آج منازع بیگم پہلی مرتبہ مودے الزام ٹھہرا رہی تھی. گڑے مردے اکھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. میں بس بابا کو بتانا چاہتا تھا. تم جاؤ سین، کافی دن ہو گیا، ساری گڑبڑ بند ہے. تھوڑا ماحول بدلے گا تو طبیعت بھی جلد سدھار آئے گا. جی بابا. وہ قیوم چودھری کو دیکھے اٹھ کھڑا ہوا تھا جو تفراق میں الجھے ہوئے تھے. زین تلس مسکرایا تھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. میرے ساتھ چلو گی؟ زین اس کے قریب دراز ہوئے گویا ہوا تھا. زرین نے ہاتھ کی بڑی نکاح سے بڑھا لی. آپ کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ وہ منہ بنائے ہوئے دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ تھی. تمہاری تعبیر آپ ہی کے پاس. اس کے چہرے کے قریب لائے وہ سرگوشانہ بولا. نہیں جانا. اس دن بھی آپ میرے ساتھ دھوکہ کر کے کہیں اور لے کر گئے تھے. اسے وہ لمحے یاد ہے تو سرائے سے نفی کر چکی تھی. زرین نے محض نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا. میں اکیلا چلا جاؤں گا اور وہاں پر سندری بھی ہوگی. اس نے لب دبائے کہا تھا جبکہ سندری زین کو دیکھنے لگی. زین آپ وہاں نہیں جائیں گے؟ نہ میں جاؤں گی. اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑتی وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے. کیوں نہ جاؤں؟ یزدان نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور مجھے تو ضرور جانا ہے. تم آرام کرو، میں کل شام تک واپس آ جاؤں گا. وہ آپ بھی لاپرواہ بنا. آپ مجھے تنہا چھوڑ کر وہاں جائیں گے؟ اسے اب بھی یقین نہیں آتا. ہاں بالکل. جب تم نہیں جا رہی تو مجھے اکیلا جانا پڑے گا. زین یا خط اس نے پیپر پر ہاتھ رکھا. کیا ہوا ظرفی؟ وہ گھبرایا تھا. زین میرے پیر میں شدید درد ہو رہا ہے. وہ چہرے پر شدید درد کی کیفیت عیاں کرتے ہوئے بول دی. تم نے دوا کھائی؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ دوا وقت پر لینا. اس کو بازو تھامے ساتھی سے بولا. زین مجھے درد ہو رہا ہے اور آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں. وہ روتے ہوئے بولی تو زین کو مزید پریشانی نے گھیرا. ظرفی زیادہ درد ہو رہا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. اس نے ظرفی کو باہوں میں اٹھانا چاہتا. نہیں بس آپ میرے پاس رہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھی وہ بند آنکھوں سے بولتی. میں تمہارے پاس ہی ہوں. اس کے قریب بیٹھے اسے سینے سے لگا گیا تھا جبکہ ظرفی پرسکون ہونے لگی تھے. زین دھڑکا تھا جبکہ ظرفی آنکھیں بند کیے اس کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. خاموشی محسوس کی. اس نے آنکھیں کھولی اور سینے سے سر اٹھایا تو وہ سامنے ہی تھا. کیا ہوا؟ زین نے چہرے پر ایک بار پھر سے تکلیف طاری کی تھی. تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. زین نے فوری سر اسباب میں ہلایا. درد میں دوا کھاتی ہے تو بھی دوا کھاؤ. سائے ٹیبل سے اس کی میڈیسن اٹھائی وہ ظرفی کی ہتھیلی پر رکھنے لگا. نہیں زین میں ٹھیک ہوں، اب درد ٹھیک ہو گیا ہے. اس نے دوا پھینکی تھی. ایسا کون سا درد ہے جو ایک دم ٹھیک ہو گیا؟ زرین نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی. آپ کے پاس رہنے کا احساس میرا ہر درد دور کر گیا ہے. اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ دل فریبے سے بولی. بہت ہی شریر ہوگی ہو لیکن کوئی بھی بہانہ بناؤ، ہمیں جانا تو پھر بھی پڑے گا. اس نے سرگوشانہ کہا تھا. وہ تڑپ کر دور ہوئی اور گسلی آنکھوں سے دیکھنے لگی. کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہم آج ہی وہاں جائیں گے اور اگلے 2 دن بھی وہیں پر رہیں گے. اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے لمس سے روشناس کروائے ہوئے اس نے سری کی ہر وجہ کو ٹھکرا دیا تھا. کچھ ہی پل وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ وارڈروب کی جانب آیا. میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، وہ چیخ کر بولے. میں تمہیں منانے کا ہر طریقہ جانتا ہوں. وہ پرشدت سے گویا ہوا جبکہ ظرفی کے چہرے پر ہفکی کی جگہ حیا آلود تاثرات نے لے لی. دوبارہ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ کہے. وارڈروب سے اس کا ایک سلور کلر کا ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا اور نیچے ریک سے سوٹ کیس نکالے ظرفی کے کپڑے رکھنے لگا. کچھ دیر اس کی کارروائی دیکھتی رہی. زین مجھے نہیں جانا، ہم ضرور جائیں گے. اس نے ظرفی کی چیزیں پیر میں رکھی اور بیگ بند کر دیا. ظرفی جانتی تھی وہ اب اس کے پاس آئے گا تبھی دوسری جانب سے اترنے لگی لیکن اگلے ہی پال اس کے پاس پہنچتا ہوا اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا. زین نے فوری اس کا کالر جکڑا. اتارے مجھے نیچے، بات نہیں کرنی مجھے آپ سے. بات تو میں بھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ گمبھیرتا سا بولا. وہ حیا سے سرخ پڑی. کیا ہے؟ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے چپ نہیں کروا سکتے. وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے منہ بنائے ہوئے بولے. تمہیں اب مجھ پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جاؤں تمہارے پاس سے ایک دن لوٹ کر آؤں گا کیونکہ تمہارے پاس میرا سکون ہے اور انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون ہی چاہتا ہے. مجھے آپ پر خود پر بہت ہی یقین ہے پر میرا دل باغی کبھی کبھی بغاوت پر اتر آتا ہے. اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے ہوئے بولے.
اپنے باغی دل کو بھی بچتا دو کہ زین چودھری صرف تمہارا ہے، صرف اور صرف ظرفشاں کا۔ اس کی پیشانی پر مہر ثبت کیے اسے ڈریسنگ روم کی جنم لایا تھا۔ جلدی سے چینج کرو، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ اسے سیدھا کھڑا کی وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھل چکا تھا۔ زرین نے اس کو دیکھا تو اس نے اندر جانے کا اشارہ دیا، پر اس کا بازو تھام کے تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زری کے حساب پر اس کا دل پرسکون ہوا تھا، اور میں تمہاری محبت میں دیوانگی کو چھونے لگا، جس کا گواہ یہ ہم ہے۔ اس کے ہم کو آج پھر سلائے وہ گمبھیرتا سا بولتا ہوا اسے ہر فکر سے آزاد کر گیا تھا۔ وہاں اکثر دوبارہ دروازہ نہ کر کے جا چکی ہے، اور مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اس کا سامنا کر سکوں، بلکہ جھکائے وہ سرخ چہرے کے ساتھ ہی بڑبڑائے تھے۔ حالانکہ وہ آج اب بھی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، پر اس کا سامنا کرنا آج انابیہ کو نہایت ہی کٹن لگ رہا تھا۔ تو کس نے کہا ہے کہ سامنا کرنے کو میرے پاس رو؟ وہ ہونٹ بند آنکھوں سے بولا تھا۔ تو میں باہر کیسے جاؤں؟ وہ دانت پیسے ہوئے بولی۔ ٹانگوں سے چل کر، اگر کہتی ہو تو میری باہیں حاضر ہیں۔ وہ کونے کے بال اٹھ کر انابیہ کو اپنی نگاہ کی حصہ میں لے چکا تھا۔ وہ شرمائی تھی۔ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ اور کس وجہ سے تم سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ بلکہ آج تو تمہیں پر اعتمادی سے سب کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے اپنی محبت حاصل کیا، اسے دل و جان سے جیت لیا ہے۔ پھر بھی وہ آج، اسے بھی ہمارے درمیان کشیدگی کا پتہ تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اکثر تو اب بھی نہیں جانتی کہ اس کے اکرو سریر صاحب جی نے اس کی پیاری انابیہ باجی کو منا لیا ہے۔ پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کے سر کے نیچے اپنے بازو پھیلا کر اپنے سینے پر اس کا سر رکھے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آپ کو سب پتہ چل گیا تھا، میں تم سے کبھی بے خبر نہیں رہا، پھر بھی ہر وقت انجان پنے میرا دل توڑ کر چلے جاتے تھے۔ وہ منہ بنائے ہوئے بولے، آج دل جوڑ بھی تو دیا ہے نا، اگر مزید جرمانے کی چاہ ہے تو بندہ حاضر ہے۔ اس کی جانب جھک کے وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ وہاج کتنے بے شرم ہیں آپ۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا تھی۔ جب محبت نہ کرو پتھر دل، جب محبت کروں تو بے شرم۔ مجھے لگتا ہے میری بیوی کسی حال میں خوش نہیں ہوگی، وہ مصنوعی آپ بڑے ہوئے بولا تھا، جبکہ انابیہ کو آج یہ احساس بہوبی ہو رہا تھا کہ وہ خاموش زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کا غصہ قابل قبول تھا، لیکن یہ سراپے محبت پرا انداز بہت ہی مشکل تھا۔ وہاج، وہ مدب سا بڑبڑائی، بولو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ خاموش اور غصہ کرتے ہوئے زیادہ اچھے لگتی ہیں، بول کر تو آپ مجھے نظر بھی اٹھانے نہیں دیتے۔ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ وہاج کا کہا بے سادہ تھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے ہٹتا تھا۔ انابیہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈالنے لگے تھے۔ کئی بار وہ مسکراتا رہا تھا، اب بہت ہی پیارا مسکراتے ہیں وہاج۔ وہ بے سادہ کیا گیا تھی۔ وہاج مسکراہٹ سے مٹتا ہوا اس کی جانب مڑا تھا۔ انابیہ کے چہرے کا رنگ کنداری ہونے لگا تھا۔ تو اس تعریف کا کیا مطلب ہوا؟ جو پیارا مسکراتا ہے اسے کم ہی مسکرانا چاہیے، یعنی تم چاہتی ہو میں کم مسکراؤں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مجھے مطلب سمجھاؤ۔ انابیہ، بہار سلطان، نہیں ہے میرے پاس مطلب، مجھے اپنے روم میں جانے دے، ناشتہ کرنا ہے مجھے، کل رات بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ ہفکی سے گویا ہوئے، تم چپ چاپ واش روم میں جاؤ، اور خبردار جو دوبارہ اپنا روم کہا، اب تو یہی تمہارا روم ہے، اور تمہارے کپڑے میں لا کر دیتا ہوں، جلدی سے فریش ہو جاؤ، آج تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ سرپرائز ہے۔ اس کے بعد سے لاتا وہ اٹھ گیا تھا، جبکہ انابیہ ایک بار پھر بلینکٹ میں جا چکے تھے۔ وہاج نے اس کا بلینکٹ ہٹایا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ آج پر پلکیں گرائے بولی تھی، ہوا تو پیار ہے، لیکن اس وقت دل کچھ اور چاہ رہا ہے۔ وہ بالکل چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ کیا چاہ رہا ہے؟ شرما حیا کے شفاف رنگوں نے بہار سلطان کا دل بے قرار کیا تھا۔ دونوں عارض پر شوہر جسارت کیے ہوئے ان رنگوں کو مزید گہرا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی شرارت کرتا، وہ اسے دور کرتے بھی بلینکٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی، اور پورا وجود اس وقت سن ہونے لگا تھا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، میں تمہارا ڈریس لا رہا ہوں۔ وہاج، میں خود لے آؤں گی، آپ کو کیا پتا سب کچھ کہاں رکھا ہے۔ آج میں تمہیں اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ابھی تو کہا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں کبھی بے خبر نہیں رہا۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ انابیہ اس کے جاتے ہی کمل ہٹاتی ہوئی اٹھی اور دبے قدموں سے باتھ میں بند ہوئی تھی کہ کہیں واپس نہ آ جائے۔ کچھ دیر میں اس کا ڈارک شاکنگ لانگ فراک لیے واپس آیا تھا، جس کے اوپر منی شاکنگ سے جیکٹ تھے، جس کا کالر پر مرر ورک تھا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن انابیہ شاید واش روم میں جا چکی تھی۔ اس کا احساس کی وہ کمرے سے نکل گیا تھا تاکہ جب وہ باہر آئے تو پریشان نہ ہو اور تیار ہو سکے، لیکن وہ آج اس کے ہمراہ ضرور رہنا چاہتا تھا۔ وہاج، آپ جائیں پلیز، میں کچھ دیر میں آتی ہوں نا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی، جو کہ گلے پشت پر بکھرے تھے۔ نازک سراپے پر وہ فراک کافی سج رہا تھا۔ اس کا دمکتا ہوا رنگ کچھ زیادہ ہی نمایاں ہونے لگا تھا۔ ہرگز نہیں،
اس کے ہاتھ سے برش لیے اس نے انابیہ کے بال سلجھائے اور پھر ڈرائر سے ڈرائی کرنے لگا. اس کا یہ روپ اس نے کہاں دیکھا تھا؟ وہ شخص ایک دن میں اتنی محبت دیکھا انابیہ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا. وہ تو امید چھوڑ چکی تھی، لیکن قسمت و وقت نے پلٹا کھایا تھا اور انابیہ کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا. انابیہ کی تشکر سے آنکھیں بھیگنے لگی تھی. آپ بہت ہی چھپا رستم ہیں بہاج. میں آپ کو بہت ہی سیدھا سادہ سمجھتی تھی، لیکن آپ بہت. وہ لب دانتوں تلے دباتی جملہ ادھورا چھوڑ گئے تھے. میں بہت ہی رومانٹک ہوں، یہی کہنا چاہتی ہوں نا؟ اس کے کاندھے پر اپنی تھوڑی جمائی میں اس کے گرد اپنا بازو باندھتا وہ اسے قیاد کر گیا تھا. میں یہ نہیں کہنا تھا وہ روحان سی ہوتی، پر میں یہی سننا چاہتا تھا. اس کے آگے سے کٹے ہوئے بالوں کو اس نے انابیہ کو پن اپ نہیں کرنے دیا تھا. بالوں کی وجہ سے چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا. آدھے بھیگے ہوئے بالوں کی مہک اس کے سانسوں کو مہکانے لگی تھی. اس نے آج وہ چہرہ بالوں کے قریب کیا اور گہرا سانس لیا، لیکن آج وہ انابیہ کو محسوس کروانا چکا تھا یا پھر کروانا چاہتا تھا. انابیہ کے رخسار گلابی ہونے لگے تھے. اس کا یہ دل فریب انداز کا دیکھا تھا. وہاج وہ مٹھیاں بند کرتی بڑبڑائے، نیچے چلیں ناشتہ کرنے. اس کی غربت سے گھبرائے وہ نیچے جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگی. وہاج ہونس آنکھیں بند کی اس کی خوشبو میں کھویا رہا تھا. انابیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، آپ کو پولیس اسٹیشن میں بھی تو جانا ہوگا نا؟ انابیہ اب قدرے بلند آواز میں بولی، جیسے اسے ہوا سے جگانا چاہو. چلا جاؤں گا. وہاج اس کا رخ مورا اور کام سے تھاما. نہیں، وہ فوری بولی تھی. تو پھر کیوں کہا؟ وہ تھوڑی تھامے اس کا چہرہ بلند کیا سوال گو ہوا تھا. ایسے ہی. آپ گھر میں بہت کم رکتے ہیں نا؟ اپنی بکلاہٹ پر قابو پائے ہوئے وہ بامشکل بولے. پر آج میرا ارادہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنے کا ہے. اس نے حلق تار کیا تھا تو وہاج نے انابیہ پھر مسکرایا. اقصا کو کیا کر آج سارا سامان آج روم میں شفٹ کروا دوں گا، پھر تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری بیوی ہو تم. ماضی میں بہت کچھ غلط ہوا ہے جو میں کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی دہرانا چاہتا ہوں. عباس، میں تمہارے سنگ اچھی یادیں بنانا چاہتا ہوں تاکہ اگر میں جلد مار پی گیا تو مجھے افسوس نہ ہو. وہاج وہ تڑپ کر اس کی شرٹ تھام کے تھی. پل میں آنکھوں میں نمی پڑ آئی تھی. مرنا سب نے ہے میری جان، اور میری تو جا بھی ایسی ہے. کب زندگی ہار جاؤں، کب وطن کے لیے قربان ہونا پڑ جائے. اس لیے تمہارے دامن میں اتنی خوشیاں بھر دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی حسرت باقی نہ رہے. آپ ایسی باتیں مات کریں. مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے. آپ کا ساتھ میری دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. اس کے سینے پر سر رکھتی وہ سسکی تھی. میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. تمہارا سایہ بنے، تمہاری ہمت بنے، کبھی نہ چھوڑ جانے کے لیے. اس کے چہرے پر محبت کے کئی رنگ بکھیرتا وہ انابیہ کی ساری تفکرات حیا میں بدل گیا تھا. میں آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دوں گی. اس نے آنکھیں موند کر سینے پر سر رکھا تو وہاج کا دل پرسکون ہونے لگا. اقصا، تم کب آئی؟ جھٹکے سے انابیہ دور ہوئی جبکہ چہرے پر حفت و حیا پھیل گئی. وہاج کا کیا نکلا تھا جبکہ انابیہ پہلے جو حفت سے صورت تھی اب غصے سے صورتی وہاج کو دیکھتی باہر نکلی تھی. رکو، میں آ رہا ہوں. اقصا کو دونوں نے مل کر اپنی محبت کا قصہ سنائیں گے. اس نے پیچھے سے ہانک لگائی. وہاج وہ پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں جانے لگی لیکن پھر مڑی تھی. اب کیا ہوا؟ وہاج سے واپس آتا دیکھ کر بازو سینے پر لپیٹے ڈریسر سے ٹیک لگا چکا تھا. مجھے یاد آ گیا کہ مجھے آپ کو سزا دینی تھی. وہ دروازے کے قریب رکے بولے. سنائی نہیں دے رہا؟ ذرا پاس آ کر کہو. وہاج نے دونوں پائیں پھیلائی دی. چپ چاپ وہیں پر کھڑے رہے اور میری سزا سنے. وہ بہادر بنی بولی تھی جبکہ وہاج نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھوڑا. یہاں آ کر کہو جو کہنا ہے. وہ اسہج سنجیدگی سے بولا جبکہ انابیہ نے گھبرا کر اس کو دیکھا تھا جس کا چہرہ اب سنجیدگی میں ڈال چکا تھا. کچھ نہیں. وہ مایوسی سے گویا ہوئی مڑی. پاس آ کر جو بھی سزا سناؤ گی مجھے منظور ہوگی. اتنی دور سے کون سننا پسند کرے گا؟ اس کے گال سے گال جوڑے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے اسے خود میں قید کر گیا تھا. آپ پہلے وعدہ کریں کہ غصہ نہیں کریں گے. اس نے وہاج کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے. غصے والی بات پر مجھے غصہ ہی آئے گا. پیار آنے سے تو رہا. غصے والی بات پر بھی پیار کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ بول تو چکی تھی لیکن پھر خود پر افسوس ہوا. ہاں، تمہارے معاملے میں اب یہی ہو سکتا ہے. پیار، بے پناہ پیار. گال پر ناک رگڑے وہ فسو تاریخ کی بولا تھا. وہاج، میرا مطلب یہ نہیں تھا. آپ تو آج میری ہر بات کا غلط مطلب آہذ کر رہی ہیں کیونکہ آج تو مجھے تمہارے میں صحیح ادراک ہوا ہے. اب چھوڑو سب باتیں، سزا سناؤ ورنہ میں سب سزاؤں کو جزا میں بدل دوں گا. رکے، میں بتاتی ہوں. بولو. سزا یہی ہے کہ آج آپ مجھے بہت ساری شاپنگ کروائیں گے اور ہر چیز اپنی پسند سے لے کر دیں گے اور مجھے آج مام ڈیڈ کے پاس رہنا ہے. کل اگلے 2 دن ان کے پاس ہی رہنا ہے. واٹ؟ اس نے انابیہ کو سیدھا کیا اور ماتھے پر بل نمایاں کی. یس، اتنا عرصہ میں ان سے دور رہی ہوں. مجھے جانا ہے. میرے ساتھ جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی واپس آؤ گی. ہرگز تمہاری یہ سزا مجھے قبول نہیں ہے. سزا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے. تمہاری سزا کی ایسی کی تیسی میں نہیں مانوں گی.
میں نہیں مانوں گا، اب زیادہ سر پر مت چڑھو اور چپ چاپ نیچے چلو۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، آپ کو سچ چڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو دکھا دیتی نیچے بھاگی تھی، جبکہ وہاج نفی میں سائے بالوں میں ہاتھ پھینک کر آ گیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈیرو شاپنگ کروا چکا تھا، اب اس کے لیے جوڑلی چھاپ پڑایا تھا۔ جہاں سے مجھے کچھ نہیں لینا، میرے پاس آلریڈی بہت جوڑلی ہے۔ وہ وہاج کا ہاتھ ہمیں بولی تھی، مگر میں لینا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ کے ہاتھ کے بھی اندر بڑھ گیا تھا۔ جولر کو وہ آرڈر دیتا ہوا انابیہ کو چپا بٹھا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جولر نے ایک چین پینڈنٹ اس کے سامنے رکھا تھا۔ انابیہ نے وہاج کو پہلی متعجب آنکھوں سے دیکھا تھا، جو اس نیکلس کو ناقدرانہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہاج یہ اپنے کا بربرائے تھی جب آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی۔ وہاج محض مسکرایا تھا، اس پر وہاج سلطان کا نام نہایت اسٹائلش اور نفیس طریقے سے لکھا گیا تھا۔ انابیہ کی نظر اس بلاکر پر جم گئے تھے۔ تمہارے لیے میں نے آج صبح ہی آرڈر کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں جب میں تمہیں ایک مرتبہ پہنا دوں تو یہ تم کبھی نہ اتارو۔ جولر نے ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا تھا، باکس والا بیگ لیے وہ انابیہ کو لیے نیچے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ انابیہ کے جانب مڑا۔ وہاج آپ نے کیوں لیا یہ؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیتے ہوئے بولے تھے، تمہاری حالی گردن مجھے ہمیشہ یہ احساس دلاتی تھی کہ اس میں اپنے نام کا ایک لاکر سجاؤں، جو سب کو بتائے کہ تم وہاج سلطان کی ہو، کوئی تم پر ادھوری سی نظر بھی نہ ڈالے۔ اور آج مجھے لگتا ہے کہ میں حق سے تمہیں پہنا سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں اب کوئی بھی خلش باقی نہیں ہے۔ اس نے نیکلس نکال کر سرائی دار گردن میں سجا دیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اس کا یوں قریب آنا انابیہ کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہاج نے نیکلس کو بند کر کے قدرے فاصلے پر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی شفاف گردن میں وہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ انابیہ کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ وہاج نے جھک کر اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوا۔ میرے اختیار میں ہو تو انابیہ میں اتنا عرصہ تم پر کیے گئے ستم کا مداوع تمہارے دامن میں ہر روز ستارے بڑھ کر کروں، اور پھر بھی میرے کیے گئے ستم کا مداوع نہ ہو پائے۔ آپ نے ایک دن میں مجھے زمین سے اٹھا کر ستاروں کے ایسے جہاں میں پہنچا دیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زمین پر نہیں کسی دوسرے جہاں میں ہوں، جہاں پر کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف آپ کی محبت کی روشنی ہے۔ وہ وہاج کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی لبوں سے لگا چکے تھے۔ وہاج کا بوجھل دل پرسکون ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ کو چوم لینا وہاج کے دل میں انگنت محبت کے پھول کھلانے لگا تھا۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں مگن تھے۔ وہیں کچھ فاصلے پر رانا شاکر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے رکا تھا۔ ایس پی وہاج سلطان، اس نگاہ کا دھوکہ لگا، لیکن پھر اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدلا تھا۔ وہ پر اسرار سے مسکرایا تھا، فوری طور پر دوسری جانب آیا تاکہ دیکھ سکے اس کے ساتھ کون ہے۔ وہی لڑکی تھی، ویڈیو والی۔ اس وقت وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ وہاج سلطان کے ہمراہ بہت خوش ہے۔ مطلب وہاج سلطان آج کل دنیا بلائی بیوی کے ساتھ مگن ہے۔ وہ پر اسراری سے گویا ہوا۔ وہاج کی گاڑی وہاں سے نکلی تو وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا تاکہ اس کا پیچھا کر سکے، لیکن اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ شایان ساگر کا فون۔ وہ متعجب ہوا، شایان سے وہ بہت ہی کم مل پایا تھا۔ اس سے فون کان سے لگایا۔ گڈ ایوننگ سر، کیسی ہیں آپ؟ آج اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسی ہے؟ دوسری جانب سے اسے شاید کچھ کام کہا گیا تھا۔ جی سر، میں کل ہی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ رانا شاکر مطمئنت سے بولتے ہوئے فون جیب میں رکھ چکا تھا۔ اس نے دور جاتی وہاج سلطان کی گاڑی کو دیکھا اور پھر اپنی داڑھی کو کھجایا۔ شکار آج خود سامنے چڑھ کر آیا تھا۔ پرانی دشمنی، بیٹی کی موت کا بدلہ، اس کے اڈوں کو تباہ کرنے کا جرم، سب انتقام ایک بار پھر تازہ ہونے لگے تھے۔